नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मारूफ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतबा खैर मक़दम करते हैं, उनका इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में आज हम इस्लाम के अहम रुकन नमाज के हवाले से हम बात करेंगे। नमाज हर आक़िल बालिग़ मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हर रोज़ हमें 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, वक्त पर अदा करनी है। उसके ढेर रोज़ है, हर रोज़ हमें 5 वक्त की नमाज अदा करनी है, वक्त पर अदा करनी है। उसके ढेरों फ़वाइद हम महसूस करते हैं, दुनियावी तौर पर भी और आखिरत के एतबार से भी हम फ़ायदे में रहते हैं। इसके बरक्स अगर हम नमाज ना अदा करें तो उसके खसारे भी ढेर उठाने पड़ते हैं, दुनियावी तौर पर भी, आखिरत के तौर पर भी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज आँखों की ठंडक है, और यकीनन अगर हम महसूस करें तो नमाज हमें सुकून का एहसास कराती है। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया नमाज है। तमाम बुराइयों से रोकती है, हक़ का रास्ता हमें दिखाती है, सच्चाई का रास्ता दिखाती है। और इसके बरक्स नमाज ना अदा करने पर, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, कि हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। दुनियावी तौर पर भी हमें खसारा है और आखिरत में भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। नाज़रीन, हमारा आज का जो मौजू है वो ये है कि नमाज किस तरह से हमें गुनाहों से रोकती है। अपनी बात का आगाज़ मौलाना साहब से इसी बात के साथ करेंगे कि मौलाना साहब, किस तरह से नमाज हमें बुराइयों से रोकती है, गुनाहों से रोकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद में 21वें पारे के बिल्कुल शुरू में एक बात फरमाई गई है। अल्लाह ताला फरमाता है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। यानी जो कुछ ए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके ऊपर कुरान मजीद नाजिल किया है, उसकी तिलावत कीजिए, लोगों को पढ़कर सुनाइए और नमाज कायम कीजिए। और फिर नमाज का फ़ायदा अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज गंदी और बेहुदा हरकतों से रोक देती है। बेशक। और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। गोया अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है, और नमाज भी उसका एक तरीक़ा है। बेशक। नमाज में आदमी कुछ चीज़ें पढ़ने की हैं तो ज़ुबान हरकत में आती है जी। कुछ चीज़ें जिस्मानी तौर पर करने की हैं तो पूरा जिस्म हरकत में आता है। हम जब हाथ उठाते हैं शुरू से तो हाथ हरकत में आते हैं, फिर उसके बाद हम झुकते हैं तो कमर के हर चीज़ हिस्से में हरकत में आती है। फिर सजदे में जाते हैं तो हमारा जिस्म पूरी तरह हरकत में आता है। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो हरकत में ना आता हो। तो यूँ समझिए कि हम अल्लाह का जिक्र ज़ुबान से भी करते हैं, जहन से भी करते हैं, और आज़ा जवारिह के ज़रिए भी अल्लाह की याद करते हैं। बेशक बेशक। और कुरान मजीद में एक बात ये फरमाई गई है, कई जगह इसका जिक्र आया है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अहले ईमान और कामयाब लोग वह हैं जो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। खुशू क्या चीज़ है? हम ये एहसास करें कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला हमें देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं। बेशक। हदीस शरीफ में भी ये बात, हदीस जिब्रील बहुत मशहूर है, उसमें ये बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह। एहसान की कैफियत, यानी बेहतरीन अमल की कैफियत ये होती है कि आदमी एहसास करे कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँ और अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। ये कैफियत जब होती है नमाज में तो वो नमाज रोकती है बुराइयों से। लेकिन मौलाना साहब, आज हम देखते हैं कि जल्दबाजी में हम नमाज अदा करते हैं, भागते भागते आते हैं, मसाजिद का रुख करते हैं, जल्दबाजी में नमाज अदा करते हैं, और ख़ास तौर पर हम दौरान नमाज का अगर जिक्र करूँ तो नमाज की नीयत हमारी है लेकिन ख़यालात कहीं और परवास कर रहे होते हैं। देखिए, खुशू का तकाजा यही है कि आदमी एहसास करे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। आप किसी छोटे मोटे अफसर के सामने जाते हैं कुछ गुफ्तगू करने के लिए, अपनी दरख्वास्त पेश करने के लिए, और उससे जब बात करते हैं तो पूरा दिल और दिमाग आपका उधर मुतवज्जे रहता है। आप जहन में इधर उधर की कोई बात नहीं सोचते, इस खतरे से कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ कुछ का कुछ ना निकल जाए, इसलिए बहुत सोच समझ के बात करते हैं। तो रब्बुल आलमीन खालिक कायनात के सामने हम हाजिर हों
اور اس وقت ہمارے دماغ کہیں اور جائے، اس کا مطلب کہ ہم یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کس سے ہم کلام ہیں، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک وقت وہ آئے گا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی مل سکتی ہیں، لیکن لا ترا فیہا خاشعا، خشوع کے ساتھ ایک آدمی بھی نماز پڑھنے والا شاید نہ ملے۔ مولانا صاحب، دور حاضر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مساجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے بھائی جو ہے ذہنی طور پر پریشان ہیں، معاشی طور پر پریشان ہیں، ہر طرح سے پریشان ہیں۔ کیا وجہ؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم درخواست کر رہے ہیں، لیکن درخواست کرنے والا جو ہمارے صرف الفاظ کو نہیں دیکھتا، ہمارے دل کے جذبات کو بھی دیکھتا ہے، ہماری چاہتوں کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے خلوص کو بھی دیکھتا ہے، ہماری طہارت کیسی ہوئی، وضو کیسا ہوا، اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک رسم ہے، ایک عادت پڑ گئی ہے، انہیں نماز پڑھنے کی اس لیے آ رہے ہیں، ورنہ نماز تو انہیں معلوم نہیں ہے نماز کیسے ہوتی ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ ہم نے بچپن میں جو نماز سیکھی ہوگی کبھی، وہی نماز آج تک چلی آ رہی ہے۔ ہمارا کرتا بدل گیا، وہ کرتا نہیں ہے جو اب سے ہمارے بچپن میں 8 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں تھا، وہ کرتا نہیں ہے۔ جو پاجامہ ہم 8 سال کی عمر میں پہنتے تھے وہ پاجامہ نہیں پہن رہے ہیں، وہ بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ ٹوپی اب ہمارے سر پہ نہیں آتی ہے، لیکن نماز جو اس وقت ہم نے سیکھی تھی 8 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں، اس کے بعد سے آج تک اس میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا، کوئی بھول تو نہیں ہو گئی ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، اسے چیک کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس لیے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وضو کیسا ہوا، ہماری نماز کیسی ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نماز مقبول ہونے یا مقبول نہ ہونے کی پہچان کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نماز اگر تمہیں برائیوں سے روک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مقبول نماز ہے، اور اگر وہ برائیوں سے نہیں روک رہی ہے اس کا مطلب یہ بے جان نماز ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم تنہہ صلاۃہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس کی نماز اسے گندی حرکتوں بری باتوں سے نہ روکتی ہو اس کی نماز ہی نہیں، اور اگر نماز صحیح ہے تو یقیناً اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ برائیوں سے روکے گی۔ ایک صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول ایک شخص رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے اور صبح جب ہوتی ہے تو چوری بھی کرتا ہے، تو یہ کیسی نماز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو غالباً جانتے تھے کہ اس کی نماز بہت صحیح ہے، لیکن وہ یہ حرکت بھی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاتہ ستنہاہ، اس کی نماز ان قریب اسے اس حرکت سے روک دے گی۔ اور وہی ہوتا تھا، لوگ جو ہے نماز جب پڑھتے تھے اور سکون سے نماز پڑھتے تھے، چاہے کچھ غلط حرکتیں بھی ہیں ان کے اندر لیکن وہ چھوٹ جاتی تھیں۔ اسی طرح سے یوں سمجھیے کہ نماز ایک روحانی کورس ہے، ایک روحانی دوا ہے، جب ہم وہ دوا لیتے ہیں اور صحیح طور پر لیتے ہیں۔ صحیح طور پر لینا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی دوا آپ لے رہے ہیں لیکن ڈاکٹر نے اس کے ساتھ کچھ پرہیز بھی بتایا ہے، وہ پرہیز آپ نہیں کر رہے ہیں۔ شوگر کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میٹھا بالکل نہیں کھائیں گے اور یہ دوا لیں گے، آپ دوا بھی لے رہے ہیں اور میٹھا بھی کھا رہے ہیں، زہر بھی کھا رہے ہیں، تریاق بھی ساتھ میں لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوا پورا کام نہیں کرے گی۔ اس لیے اور پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے 5 وقت مسجد میں آ رہا ہے اور نماز باجماعت پڑھ رہا ہے تو ایک سماجی دباؤ کا احساس بھی آدمی کے اوپر ہوتا ہے کہ مجھے یہاں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ 5 وقت جو مجھے مسجد میں دیکھتے ہیں اور وہ یہاں بھی گزر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہر وقت کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، میں یہ حرکت کروں گا، یہ کھیل تماشے دیکھوں گا، غلط ماحول میں کھڑا ہوا نظر آؤں گا، جواری اور شرابی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا، تو لوگ کہیں گے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ یعنی سماجی برائیوں سے سماجی دباؤ جو ہے وہ بھی آدمی کو روکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کیجئے کہ وضو پورا کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول نماز میں کیسے چوری ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سجدہ پورا نہیں کرتا، رکوع پورا نہیں کرتا، رکوع کے لیے جھکے اور 1-2 مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم کہا نہیں کہا، فوراً کھڑے ہو گئے اور بھی پورے سیدھے کھڑے نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید یہ ہے کہ جب تم کھڑے ہوتے ہو حتی تطمئن قائما، اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ کہ جیسے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جاؤ اور سجدے میں سر رکھنے کے بعد 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ کہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کیا اور سجدے میں جا کے وہ اعلیٰ پورا ہوا اور ایک مشکل سے سجدے میں کہا اور پھر اٹھنا شروع کر دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ تیسرا جو ہے راستے میں ہی ہو گیا۔ یہ نماز جو ہے یہ نماز پورا اثر نہیں دکھاتی۔ اطمینان سے پڑھنی چاہیے، نماز اطمینان سے پڑھیے تو وہ نماز پورا کام کرے گی،
پوری تاثیر اس کی ظاہر ہوگی اور پھر وہ برائیوں سے عنقریب روک دیتی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چور کی نماز چونکہ صحیح ہے، اس لیے ابھی چوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن تھوڑے دن کے بعد یہ نماز روک دے گی۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، ایک آدمی نماز پڑھنا شروع کرتا تھا تو رفتہ رفتہ اس کی ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور بلا شبہ نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کو اگر ہم دیکھیں، دنیا بھر میں آج مسلمان پریشان ہیں، مسلمان بدنام ہے، تمام تر برائیوں کے ساتھ اس کا نام جوڑ دیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب کہاں کمی رہ جاتی ہے، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے اس میں اسباب تو بہت سارے ہوتے ہیں جی، اس میں کسی کی دشمنی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی سیاسی چال بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری طرف سے کہاں کمی ہو رہی ہے؟ لیکن ہمارے اپنے، ہمیں دنیا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے۔ احد کے موقع پر صحابہ کرام سے کچھ بھول چوک ہوئی، لیکن دشمن جو تھا وہ بھی بہت چالاکی سے حملہ کر رہا تھا، لیکن قرآن مجید میں جب اس کا ذکر کیا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ دشمن تمہارا بہت برا تھا، اس کو ہم تباہ کر دیں گے، یہ کریں گے، یہ کہا گیا کہ تم سے جو بات کہی گئی تھی تم نے وہ کیوں نہیں پوری کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھڑے ہونے اور وہاں سے نہ ہٹنے کی تاکید کی تھی، اور اتنے سخت الفاظ میں تاکید فرمائی تھی کہ ہم مریں یا جئیں، ہم ہاریں یا جیتیں، تمہیں یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹنا ہے جب تک میں تم سے ہٹنے کو نہ کہہ دوں۔ بے شک بے شک، اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا تھا، پھر بھی وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور اس کا انجام ہوا، اور قرآن مجید میں اس کو مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے تباہی بتایا گیا، کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں اپنے تمام اعمال میں خاص طور پر نماز، آدمی یہ سوچتا ہے کہ نماز 5 وقت پڑھ لی جب کیا ہے، اتنے لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ دل کے اندر آدمی پاک ہونا چاہیے، نظر پاک ہونی چاہیے، ذہن پاک ہونا چاہیے، نماز وغیرہ کوئی ضروری نہیں۔ یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے اور شریعت کو اور اسلام کو نہ جاننے کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، جس کو بھی کسی کام کے لیے بھیجتے تھے وہ ساری چیزیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ آدمی نماز کا کس حد تک پابند ہے، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ جو آدمی نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے تمام اعمال کو بہت زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس لیے نماز کو پابندی سے، وضو کے اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اس طرح سے ہمیں خدا پاک برائیوں سے بھی بچائے گا اور اپنی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب اللہ ہمیں یاد کرے گا، اللہ ہماری طرف متوجہ ہوگا تو ہمیں برائیوں کی طرف متوجہ نہیں ہونے دے گا۔ اور نماز آپ بجائے اس کے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو لاکھوں فقیر ہوتے ہیں بادشاہ کے دروازے پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بھیڑ میں سے بادشاہ کسی سے کہے کہ فلاں صاحب کہاں ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو۔ ہمیں اس لائق بننا ہے اور اللہ کے جو حکم ہے ان کو بجا لانا ہے، اور نماز ان میں اہم ترین رکن ہے، اس کو ادا کرنا ہے، صحیح طریقے سے کرنا ہے، پرسکون انداز سے پڑھنا ہے، طہارت کا خیال رکھنا ہے، اپنے خیالات کو اللہ کی طرف مرکوز کرنا ہے، یہ تمام تر باتیں ہیں۔ لیکن مولانا صاحب عالمی طور پر ہم دیکھیں تو ہر جگہ ہم ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے وہ جو بڑے مسائل ہیں ان کے لیے تو ہم بہت سارے اسباب ڈھونڈنے پڑیں گے۔ جی اس میں نماز بھی ایک چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ انتشار ہے، بے اطمینانی ہے، وفاداری اللہ سے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ تم اگر ہمارے وفادار ہو تو ساری دنیا تمہارے لیے وفادار ہو جائے گی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کے بارے میں صحیح طور پر، اسلام کے معنی ہم نے اب سے پہلے بھی بتائے تھے، اسلام کے معنی گردن نہادن بطاعت، فرما برداری کے لیے گردن جھکانا۔ ہم پوری زندگی میں، نماز ہی میں بات نہیں، پوری زندگی میں ہم اسلام کے صحیح معنی میں پیرو نہیں ہیں، اس کے پسند کرنے والے نہیں ہیں، اس کے تابعدار نہیں ہیں، حلال حرام کا ہمیں خیال نہیں، سود کے معاملے میں ہم بے پرواہ ہیں، کمائی میں حلال حرام کی پرواہ نہیں، بات کرنے میں جو آدمی ذرا تھوڑا سا اونچے عہدے پہ ہے، طاقتور ہے، وہ دوسرے کو چیونٹی بھی نہیں سمجھتا، بہت سارے اسباب ہیں اپنے۔ تو اس لیے ان تمام اسباب کے لیے تو کوئی اور موقع چاہیے، لیکن نماز بھی ان میں سے ایک بہت بنیادی چیز ہے جس کا ہمیں اہتمام کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں برائیوں سے بھی بچائے گا، اور جب برائیوں سے بچائے گا
تو عزت و سربلندی بھی ہمارے قدم چومے گی. بے شک مولانا صاحب، ایک طرف ہم نماز ادا کرتے ہیں، وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، دوسری طرف ہم تمام تر برائیوں کو اپنے ساتھ سمیٹ لیتے ہیں. ایک طرف نماز ادا ہو رہی ہے، دوسری طرف برائیوں کا کاروبار چل رہا ہے، چاہے کاروباری اعتبار پر، چاہے گھریلو اعتبار پر، چاہے سماجی اعتبار پر. کس طرح سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں مولانا صاحب؟ کس طرح سے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں؟ اسی چیز کو میں نے کہا کہ ہم اپنی پوری زندگی میں جی صحیح معنی میں مسلم نہیں ہیں. مسلم کا معنی گردن جھکانے والا، فرما بردار. سبحان اللہ. جی ہم اسلام کے، اللہ کے رسول کے فرما بردار کہاں ہیں؟ ابھی قربانی کے دن گزرے ہیں، آپ ٹٹول کے دیکھیں گے، حالات کا پتہ لگائیں گے تو بے شمار لوگ وہ ہیں جو قربانی کر سکتے تھے، انہوں نے قربانی نہیں کی. بے شمار وہ لوگ ملیں گے جو ابھی حج کے لیے دنیا گئی بھی ہے، وہ حج کے لیے ہر سال بھی جائیں تو انہیں کوئی بھاری نہیں، لیکن زندگی میں ایک بھی حج نہیں کیا، حالانکہ وہ فرض ہے اسلام کا. اور قرآن مجید میں حج کا حکم دینے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے تو ہم اس کی پرواہ نہیں. یعنی یہ نہ کرنا کفر کی حرکت ہے. کتنے لوگ ہیں، زکوٰۃ کتنے لوگ دینا ان کے اوپر فرض ہے، نہیں دیتے. صاحب نصاب ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں اگر ایک ایک جز کریں اسلام کا، اسلام کے معنی گردن جھکا دینا، ماننے کے فرما بردار کے. فرما برداری کہاں ہے؟ زکوٰۃ میں فرما برداری نہیں ہے، جھوٹ سچ کے معاملے میں فرما برداری نہیں ہے، حلال حرام کے معاملے میں فرما برداری نہیں ہے، اور قربانی کرنے کا وقت آیا اس میں فرما برداری نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا وقت آیا فرما برداری نہیں ہے، میاں بیوی کے معاملات میں وہاں فرما برداری نہیں ہے، بچوں کا معاملہ آیا وہاں فرما برداری نہیں ہے. اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر چیز میں اپنے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا امید لگائے ہوئے ہیں. اور پھر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کہیں بھی خسارے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اللہ کی جو حکم ہے اس کو بجا لانے کا نام نماز ہے. اللہ نے جو جو احکامات دیے ہیں ان کو بجا لانا ہمارا فرض ہے اور اس کو ہمیں کرنا چاہیے. نماز ان میں خاص طور پر بہت اہم ہے، اس کو خوش و خضوع کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے. مولانا صاحب 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان سے بات کرنے کا وقت ہو گیا ہے. شاہانہ صاحبہ ہیں اور یاسمین صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. شاہانہ صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں. جی میرا فون بہت مہینوں سال کے قریب ہو گیا، اب فون لگا ہے. اللہ کا شکر ہے. سوال پوچھ لینا چاہتی ہوں. جی فرمائیں. مجھے میری زندگی میں بہت سارے بدلاؤ آ گئے آپ کا پروگرام دیکھ کے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں اللہ کی جس راہ پہ مجھے دیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اللہ کا شکر. جی اور اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آمین. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قربانی میں جیسے ہم بچوں کے نام پر دے سکتے ہیں کیا؟ اگر ایک ہی بکرا گھر سے دیا جا رہا ہے تو میرے شوہر کے یا میرے نام کے علاوہ میں ہم صرف وہ بچی کے نام پہ دے سکتے ہیں؟ میرا اور ایک سوال ہے کہ 10 سال پہلے ہمارے گھر میں چوری ہو گئی تھی، تو کیا میں آج بھی اس کے لیے دعا کر سکتی ہوں کہ بھئی وہ جو مال سب کچھ میرا چوری ہو گیا تھا، سونا وغیرہ سب کچھ جو اب تک میں نہیں بنا پائی، تو کیا میں اس کے لیے ابھی بھی دعا کر سکتی ہوں یا پھر یہ میری قسمت ہے جو چلا گیا بول کے اس کو چھوڑ دوں؟ صبر کر لوں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں. اور مجھے بار بار اس کے خواب بھی آ رہے ہیں کہ میرے گھر میں واپس سے کچھ نہ کچھ چوری ہو رہا ہے، کوئی گھس گیا ہے. ایسا میں دیکھتے رہتی ہوں، کوئی میرے گھر میں بار بار آ جا رہا ہے، رات میں آدھی رات میں آ رہا ہے، ایسے خواب میں دیکھتی ہوں میں. اللہ بہتر کرے گا. مولانا صاحب کی رہنمائی ہم لیں گے. بہن آپ کا سوال مکمل طور پر ہم تک پہنچ چکا ہے. یاسمین صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں یاسمین صاحبہ، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں یاسمین صاحبہ. میرا چھوٹا بیٹا ہے جی 20 سے 21 سال کا ہے. تھوڑا اس کا پڑھائی سے دھیان ہٹ گیا ہے، تھوڑا دوستی میں زیادہ ہے، تو ذرا کچھ بتائیے. بہت شکریہ بہن. بڑا بیٹا ہے، اس کی کامیابی کے لیے وہ جاب کرنے کے لیے ذرا جا رہا ہے، تو کوئی دعا بتائیے کہ جو مطلب میں کروں اس میں کامیابی ملے. بہت شکریہ بہن. آپ کے بھی دونوں سوالات ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں، جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنے کالر سے بات کے ساتھ. سائرہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان کا سوال شامل کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا سائرہ صاحبہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو جزائے خیر دے. مولانا صاحب کو دیکھ کے تو خوشی سی آ جاتی ہے، آج اتنے دن بعد ملاقات ہوئی ہے. بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ. فرمائیں کیا سوال لے کر آئی ہیں آج؟ جی میرے 3 سوال ہیں. بہت پہلا مختصر سوال بتائیں. جیسے مولانا صاحب کو 1800 روپے کا صدقہ بتاتے ہیں، تو 2 میاں بیوی میں زیادہ لڑائی ہوتی ہے تو کیا وہ صدقہ دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نا جیسے تہجد پڑھنے کے لیے ہم اٹھے
تو فجر کی نماز کے بعد نیند آتی ہے، فجر کی نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ کے سو سکتے ہیں کیا ہم؟ مطلب کوئی بات تو نہیں ہے؟ تیسرا سوال یہ دوسرا سوال آپ تک پہنچ گیا ہے جی، فرمائیں تیسرا سوال فرمائیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے اور وہ ہے نا اللہ کو بھی ماننا کہتا ہے، اللہ کو بھی مانتے ہو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں جھاڑو سے جھاڑ کے پھینک دیا تھا، ان لوگوں نے ہمیں سنبھالا ہے، تو وہ کیا ہم سے مطلب گفتگو کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ توڑ دیں؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے مولانا صاحب۔ ہم تیسرے سوال سے ہی شروعات کرتے ہیں، اللہ کا شریک کرنے کی جو انہوں نے بات کہی ہے۔ دیکھیے یہ اس سے پہلے کہ مولانا صاحب آپ کی رہنمائی پہنچے، قریشہ صاحبہ بھی ہیں، ان کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں، منتظر ہیں۔ فرمائیں قریشہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 2 سوال ہے۔ مختصر میں بتائیں بہن۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میرا طلاق ہو چکا ہے، اس نے میرے شوہر نے طلاق دے دیا ہے، لیکن اس نے ابھی تک میرا دہیج بھی واپس نہیں کیا ہے، مہر بھی واپس نہیں کیا ہے، میرا کورٹ میں معاملہ چالو ہے، میں اس کی مہر بھی واپس نہیں کیا ہے، طلاق دے دی ہے۔ مولانا صاحب یہیں سے اپنی بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ جی، وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، بے شک جی، کوئی چیز اگر تمہیں تحفے کے لیے دی ہے وہ بھی اس حیثیت اس شرط کے ساتھ دی ہے کہ تم ان کے داماد ہو۔ اگر دامادی کا رشتہ ختم کر دیا ہے تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گھڑی ہو، انگوٹھی ہو، کوئی اور چیز ہو، وہ بھی واپس کر دی جائے۔ مہر ہے تو وہ قرض ہے، اگر کوئی آدمی مہر ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو قرض دار مرا، اور مرنے کے بعد اس کو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اگر کوئی صاحب ایمان ہے، اسلام کو مانتا ہے، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ قرضہ جو ہے بہرحال قرضہ، العدۃ دین، وعدہ بھی قرض ہے، اور قرض تو قرض ہی ہے۔ اس لیے جو اس کے اوپر مہر ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے، اور جو کچھ جہیز ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ روکنا، اگر وہ قصدن ایک آدمی روکے ہوئے ہے تو یہ ظلم ہے، اور اگر اس سے وہ خرچ ہو گیا ہے، اس سے ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تو اس کو دینا چاہیے۔ دیانت کے تقاضے ہمیشہ قائم رہیں۔ قرآن مجید میں طلاق کے ساتھ بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری جو ہے کبھی ہاتھ سے چھوڑنی نہیں چاہیے۔ تعلق ختم ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو جس کا حق ہے اس کو پہنچانا ضروری ہے، ایمان کا یہی تقاضا ہے، اور حق تلفی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب، سائرہ صاحبہ کے تہجد کی نماز کے وقت کا جو سوال آپ کے پاس ہے اس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد جو ذکر اذکار کیا وہ بھی کر لیا، اس کے بعد سونا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، سو سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا سوال ہے اللہ کا شریک کرنے کی جو بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ آدمی کی بے علمی کی بات ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، اگر ہمیں کسی پریشانی میں ڈالا ہے تو وہ بھی اس نے اپنی مصلحت سے ڈالا ہے۔ ماں باپ بچے کے ساتھ بعض ایسے کام کرتے ہیں کہ بچے کی نظر میں وہ ظلم ہوتے ہیں۔ اسکول بھیجنا بہت بڑا ظلم ہے بچے کی نقطہ نظر سے، لیکن اس کے فائدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، ہمیں بخار آیا اللہ نہیں بھیجا، اور اس کو دور بھی اللہ ہی کرے گا۔ دوا استعمال کریں وہ بھی اسے نہیں کہا ہے، اور دوا کے اندر تاثیر ہوگی وہ بھی اسی کے حکم سے ہوگی۔ اس لیے اس کا یہ کہنا کہ ہمیں تو اللہ نے آفتوں میں ڈال دیا تھا، فلاں نے نکالا، فلاں کو بھی اللہ نہیں بھیجا تھا، اسی لیے اس کو سمجھنا چاہیے جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہمیں ناگوار بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت سے کر رہا ہے، اور اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ مولانا صاحب یہ ہمیں بات سوچنی چاہیے۔ ان کا جو تیسرا سوال ہے وہ 1800 روپے کے صدقے کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہو جاتے ہیں اس میں بھی کیا صدقہ بولا جا سکتا ہے؟ وہ صدقہ اس میں بھی مفید ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ شیطان بیچ میں من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے بیچ میں شیطان نے وہ ایڑ مار دی تھی، نقصان پیدا کیا تھا، تو شیطان ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے لاہور پڑھ لیا کیجئے، جب کبھی آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو آیت الکرسی پڑھیے، اور یہ صدقہ کرنا بھی انشاءاللہ مفید ہوگا، ضرور کر سکتے ہیں۔ آئیے مولانا صاحب، 2 کالر اور ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سالار صاحب ہے اور ثاقب صاحب ہیں۔ سالار صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا۔ سالار صاحب فرمائیے۔ بھائی صاحب، سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے اور ہم اس کے دل میں محبت جگانا ہے تو ہم کون سی دعا کریں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ وصیت کے بارے میں ایک شخص کو 2 بیویاں تھی اور 5 بچے تھے، اور وہ دونوں بیویاں اور وہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور ملکیت تقریباً 2 لاکھ کی ہے، تو اسے کیسا بانٹے؟ مولانا صاحب ملکیت کا سوال ہے، آپ نے جی پہنچ گیا ہے۔ ثاقب صاحب آپ بھی اپنا سوال بتائیں۔ بہت شکریہ سالار صاحب کال کرنے کے لیے۔ ثاقب صاحب فرمائیں۔
अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब को और आपको। वालेकुम अस्सलाम। साकिब साहब आवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। जी जी, हमारे 2 सवाल है। अतर भाई ये सुन लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। आवाज़ बुलंद, आपकी आवाज़ हल्की पहुंच रही है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जैसे अगर कोई आदमी किसी जानवर को ज़िबा कर रहा है और उसने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना वो भूल गया मान लीजिए, तो उसके बाद और वो जो गोश्त वगैरह उसका था वो काफी लोगों ने खा भी लिया, तो फिर उस तो ऐसे खाने वालों पे और वो जो भूल गया किसी कारण से, तो उससे मतलब क्या इसका कफारा क्या होगा, मतलब अगर गुनाह सरजद हो गया तो। बहुत शुक्रिया, आपका ये सवाल हम तक पहुंच गया है। जी मौलाना साहब सवाल अहम है। बिलकस नहीं छोड़ा है उसने। हर मोमिन के दिल में अल्लाह का नाम मौजूद है, बेख्यारी में अगर रह गया है तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़बह सही हो गया और न उन खाने वालों पर कोई बुराई है। अलबत्ता आइंदा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, इसलिए कि जो चीज़ हम दिल में है उसको ज़ुबान पे भी लाना चाहिए, लेकिन अगर बेख्याली में रह गया है तो वो ज़बह सही हो गया इंशाअल्लाह। चलिए उम्मीद है साकिब साहब तक अपने सवाल का जवाब पहुँच गया है। सालार साहब के दूसरे सवाल मिल्कियत के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए इस सिलसिले में ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप एक कागज़ पर इस्तिफ्ता सवाल नामा मुरतब करके और उसमें जो वारिस हैं उनका रिश्ता जाहिर करके कितने वारिस हैं, कौन कौन हैं और मालियत कितनी है, ये किसी मुफ्ती को भेज दीजिए, वो लिखत में उसका जवाब दे देंगे। बहुत अच्छी बात है। सालार साहब का दूसरा सवाल भी है कि कोई शख्स लगातार आपसे नफरत करता है तो उसके दिल में मोहब्बत जगाने के लिए किस दुआ का हमें एहतमाम करना चाहिए? देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक बात फरमाई है 24वें पारे में कि तुम अगर नफरत और लड़ाई और बुराई के बदले में अच्छाई का सलूक करोगे फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, तो जिस आदमी के तुम्हारे दरमियान नफरत है तुम देखोगे अचानक वो गहरी मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। लेकिन एक बात अल्लाह ताला ने इसके बाद और भी फरमाई है, वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये करना बहुत बड़े नसीबवार लोगों का काम होता है और बहुत बड़े दिल वालों का काम होता है। यानी बुराई का जवाब भलाई से दो, नफरत का जवाब मोहब्बत से दो, जुल्म का जवाब अदल से दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सलमन क़ताक वाफ़ु अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असआ इलैक। जो तुमसे रिश्ता तोड़ रहा है तुम उससे रिश्ता जोड़ो। सुभान अल्लाह। जो तुम्हारे पर जुल्म कर रहा है उसे माफ कर दो। वअहसिन इला मन असआ इलैक, और जिसने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया है तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। ये वो फार्मूला है कि दुश्मन को भी दोस्त बना दे इंशाअल्लाह ताला। 2 कॉलर हैं, सलीम साहब हैं और अफीफा है इस वक्त हमारी फोन लाइन पर। फरमाएं सलीम साहब क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब पीटर बात करता हूँ। जी जी फरमाएं। हाँ सवाल ये था कि मेरी बीवी का नाम बैतुल्ला है, तो अब ये बैतुल्ला नाम नहीं रख सकते ऐसा बोलते हैं, तो अब इसके बारे में आगे क्या करें? एक तो सवाल ये है। जी जी। दूसरा सवाल ये है कि भाई ये मौलाना साहब जो मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब अभी सामने बैठे हैं, जी जी, इनको बहुत जानकारी है। अल्लाह करे कि उनकी उम्र में खूब बरकत दे और ता देर तक हमारे पर उनका शायर है और कुछ तजुर्बा भी बहुत है। तो मैं ये जानना चाहता था कि इस्लामी पढ़ाई जो इन्होंने की है तो इस्लामी कौन सी डिग्रियां उन्होंने हासिल की है, तो ताकि हमको भी इससे मतलब नफा हासिल हो जाए, या और हमारे घर के अंदर जो छोटे बच्चे हैं तो उनको आगे इस तरीके से हम पढ़ा ले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो प्रोग्राम है आपका प्रोग्राम बहुत 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 मुफीद है। बहुत 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 शुक्रिया। जान से मतलब अल्लाह का शुक्र है और बहुत शुक्रिया, आप लोग सराहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मौलाना साहब की तरफ से जो भी रहनुमाई पहुंचती है आप उस पर अमल करते हैं और यकीनन इस्लामी जो भी तालीमात हैं हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली हुआ करती हैं। एक और कॉलर है मौलाना साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं और उसके बाद अफीफ़ा साहिबा हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। फरमाएँ। हेलो जी फरमाए बहन, खैर मक़दम आपका अफीफ़ा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वबरकातुहू। मौलाना साहब को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है जो आज मेरी पहली बार आज का जो है बात हो रही है आपसे। बहुत दुआएं मांग मांग के हम फोन मिला रहे थे। अल्लाह का शुक्र है। मेरा सवाल ये है कि मेरी बहन मतलब बहुत परेशान है, उनके मतलब उनके शौहर के कोई मतलब कारोबार ऐसा नहीं है, खाली बच्चों को पढ़ाते हैं और जो है मतलब जो है रे वही उसी में खर्चा पानी चलता है। तो क्या हम मतलब सगे भाई बहन उनको सदका वगैरह या ज़कात वगैरह कुछ उनको दे सकते हैं? बहुत अच्छा जज्बा है
اور مولانا صاحب سے اس پر ضرور ہم تفصیلی رہنمائی حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک ناظرین ہم لے رہے ہیں، جلد لوٹتے ہیں۔ آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ مولانا صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا بھی ایک مرتبہ پھر خیر مقدم۔ باتوں کی شروعات ہم یہ کریں گے کہ سلیم صاحب کا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے دو کالر ہماری فون لائن پر آ رہے ہیں، زیب النساء صاحبہ ہیں اور سلطانہ صاحبہ ہیں۔ زیب النساء صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ ہلو جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن جی، آپ سے بہت بات کر کے بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، میرے آدمی کا دل نہیں لگتا کام میں۔ شوہر کا کام میں دل نہیں لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے، مطلب آگے بڑھنا نہیں چاہتے، ان کا دل بالکل نہیں لگتا۔ کوئی ایسی دعا بتائیے جو ان کا کام میں دل لگے۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال ہمارے پاس جمع ہو گیا ہے، مولانا صاحب سے ضرور اس پر ہم رہنمائی لیں گے، لیکن اس سے پہلے سلطانہ صاحبہ کا سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ بتائیں بہن سلطانہ۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہمارے شادی کو نا 21 سال ہو گئے، ماشاء اللہ۔ میرے شوہر نے ابھی تک مہر کے پیسے نہیں دیے، کیا میں ان سے ابھی مانگ سکتی ہوں اور وہ پیسے میں مسجد کے کام میں دے سکتی کیا؟ بہت شکریہ، اور یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے شوہر پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی نہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہن کی رہنمائی فرمائیں، ہم یہیں سے جی۔ ہر دو سوال ہے میرے بھائی جان کہ ہمارے ایک رشتے دار ہے وہ جو بیوہ ہے، تو ہم ان کو ہمارا زکوٰۃ صدقہ یہ سب دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ زیادہ ایسے اچھے کلوز ہے اور ہم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، تو ان کو آئے ہوئے کپڑوں میں سے انہوں نے ایک ڈریس کا کپڑا ہم کو دیا، تو کیا ہم وہ لے سکتے؟ ٹھیک ہے، اور ایک ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے۔ مولانا صاحب ان کے دوسرے سوال سے ہم شروعات کرتے ہیں، جو بیوہ ان کی عزیزہ ہیں ان کی بات۔ دیکھیے یہ بہت اصولی چیز ہے اور آپ نے پوچھا، بہت اچھا کیا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کی الجھن ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک خادمہ کے یہاں تشریف لے گئے، جی، وہ آپ کو بھوک لگ رہی تھی تو آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہے تو صحیح، لیکن صدقے کا ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ وہ غریب تھی، صدقہ لے سکتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، تمہارے لیے جب وہ دیا گیا تھا وہ صدقہ تھا، جی، اب تم ہمیں جو دو گی تو وہ ہدیہ ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تمہاری ملکیت ہے۔ ہاں جی، اگر کوئی غریب آدمی کو کچھ دے دیا کسی نے، جی جی، چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے صدقہ ہو یا کچھ ہو، اور اس نے لے لیا، اب وہ اس کی ملکیت آ گیا، بے شک جی، اب وہ کسی کو دے رہا ہے تو اپنی طرف سے ہدیہ دے رہا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ خوشحال آدمی بھی لے سکتا ہے، قبول کی جا سکتی ہے۔ مولانا صاحب ان کی شادی کے تعلق سے 21 برس شادی کو ہو گئے ہیں اور وہ مہر کی رقم ابھی تک ادا نہیں کی، اور یہ کیا یہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہیں، لے سکتی ہیں؟ دیکھیے ابھی ہم نے بتایا تھا کہ وہ قرض ہے، جی، اور قرض وصول کرنے کا آدمیوں کا حق حاصل ہے، اس لیے ان سے کہیے، تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں تو کوئی مطالبہ کرتا نہیں، جی، لیکن آپ ان سے مطالبہ کر سکتی ہیں اور لے کے اس کا کچھ زیور بنوا لیں، کچھ استعمال کر لیں، اپنے آپ کی ملکیت سے آپ ان سے تقاضا کر سکتی ہیں، لیکن تقاضا اتنی سختی سے نہ کیجیے کہ تعلقات آپس میں خراب ہو جائیں، بالکل محبت کے ساتھ کریں، ان سے کہیے کہ آپ بھی سبکدوش ہو جائیے، یہ قرضہ ہوتا ہے، ساری عمر اتنے برسوں سے آپ قرض دار ہیں تو قرضہ اپنا ادا کر دیجئے تاکہ آپ سبکدوش ہو جائیں، مجھے بھی وہ رقم مل جائے تو میں اس سے کچھ کام لے لوں اپنا۔ بالکل، انہوں نے ذکر کیا کہ کیا مسجد کو دیے جا سکتے ہیں، مہر کی رقم اگر مل جائے گی، مہر کی رقم اگر ان کو مل جائے تو وہ ان کی ملکیت ہے، وہ مسجد کو دیں، کسی غریب کو دیں، اپنے کسی رشتہ دار کو دیں، ان کو اختیار ہے۔ لیکن مہر کی رقم کوشش کرنی چاہیے تمام مرد حضرات، ہر مرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد ادا کر دی جائے، ہو سکے تو پہلی ملاقات میں ادا کر دیں۔ بے شک صحیح بات ہے۔ سلیم صاحب کا سوال ہے مولانا صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بیوی کا نام بیت اللہ ہے، تبدیل کریں کیا کریں؟ دیکھیے بیت اللہ اصل میں تو بیت کے معنی گھر کے ہوتے ہیں، جی، تو آدمی تو گھر نہیں ہے، اللہ کا وہ گھر والی ہے، وہ گھر تو نہیں ہے، تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ نام ان کا تبدیل کر دیا جائے۔ اب تبدیل کر لیں، کر سکتے ہیں، اب بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیت اللہ کو برا لفظ کہے گا کچھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی کہ تم لوگوں بچوں کا نام محمد رکھتے ہو پھر ان کو گالی گلوچ کرتے ہو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کتنی نازک بات ہے، بلا شبہ ایک بچے کا نام ہم نے محمد رکھا اور محمد خدا نخواستہ ایسا ہے
تو کتنی خطرناک بات ہو گئی. اس لیے بیت اللہ ہم کہیں اور بیت اللہ کو برا کہیں تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. اس لیے نام بدل سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, بڑھاپے تک بھی بدلا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی جو اتنی جو رہنمائی ہے اس سے بہت فیضیاب ہوتے ہیں. آپ کی ڈگری اور آپ کی اہلیت انہوں نے جاننی چاہیے. میرے بھائی آپ کا شکریہ, آپ کی محبت کا اور آپ کے احترام کا. لیکن ایک بات میں بتاؤں, اور سب لوگوں کے لیے, کوئی آدمی ڈگری کیا حاصل کی ہے یہ اہم نہیں ہے. جی, جو دنیا کا ٹاپ ڈاکٹر ہے اس نے بھی وہی ڈگری لی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ کے اور کئی لوگوں نے لی ہوتی ہے. تجربہ اور اس کا جو بہت اعلیٰ درجے کا وکیل ہے اس نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہیں کورس میں جو دوسرے وکیلوں نے پڑھی ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر ہے, ایک ڈاکٹر تو وہ ہے جس کو ہر آدمی جو آتا ہے شفا یاب ہوتا ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا مکھی مارتا رہتا ہے, کوئی ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہی نہیں. تو یہ اصل میں ڈگری کا مسئلہ نہیں ہے. ان کی منشا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اس انداز میں کرنا چاہتے ہیں. وہ اسی کا جواب دے رہا ہوں. ڈگری سے اصل تعلق نہیں ہے, بلکہ تعلق یہ ہے کہ ایک تو آدمی پڑھ کے فارغ ہونے کے بعد سے جس چیز کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے اس سے بے تعلق نہ رہو, مسلسل مطالعہ کرتا رہے. آج بھی میں اپنے زندگی کا, اپنے ٹائم کا, رات دن کا بہت بڑا حصہ مطالعے میں گزارتا ہوں. ایک بات. دوسرے کہ اللہ کی توفیق پر بھی ہے. آپ نے سنا ہوگا فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے. ہاتھ میں شفا نہیں ہے, اصل میں اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے تو وہ شفا ہے. تو اللہ کی توفیق اور آدمی کا مسلسل اس میدان میں لگے رہنا, جو اس کا مشغلہ ہے, جو اس کی تعلیم ہے, اس کو مسلسل مطالعہ کرتے رہنا, یہ بہت بڑا طریقہ ہے. نیک نیتی کے ساتھ. جی, اور مولانا صاحب ساتھ میں انہوں نے رہنمائی یہ چاہیے کہ بچوں کی تعلیم وہ اس انداز میں کرنا چاہتے ہیں. بچوں کی تعلیم کے لیے بہت بڑی چیز, جو ایک ہماری کسی بہن نے سوال بھی کیا تھا, ایک تو یہ ہے کہ آپ صدق دل سے ایک تو پاک روزی کھلائیں ان کو. جی جی جی. جب پاک روزی نہیں کھاتا ہے آدمی تو آپ اچھی بات بھی بتائیں گے تو اس کا دل قبول نہیں کرے گا. اس لیے پاک روزی کھلائیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیے. سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہے جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, آخری رکوع میں ہے, 19واں پارہ ہے, وہ اللہم متعنا, یہ تو حدیث کی دعا ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرتے رہا کیجئے, اپنے لفظوں میں بھی ان کے لیے دعا کیا کیجئے, روزی پاک کھلائیے, ان کا وقت صحیح گزارنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کے بچے انشاءاللہ نیک صالح اور متقی پرہیزگار ہوں گے. ہماری بھی دعا ہے آپ کے لیے بھی اور سارے اہل ایمان کے لیے کہ ان کے بچے صاحب حق و انصاف ہوں, صاحب علم ہوں اور ایمان کے اعلیٰ درجات پر حامل ہوں. بہت شکریہ مولانا صاحب. دو کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, شہناز صاحبہ ہیں اور قیصر ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر. شہناز صاحبہ آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 3 سوال ہیں بھائی جان. بہت مختصر میں شہناز صاحبہ فرمائیں. تھوڑا تفصیل سے مولانا صاحب جواب دیں گے. جی انشاءاللہ تعالی. میں نے اپنی بہن کے بیٹے کو زکوٰۃ دی تھی, وہ مدرسے میں پڑھنے جا رہا تھا, وہ ان کے پاس انتظام نہیں تھا کرنے کے لیے, تو وہ پھر واپس آ گیا, وہاں مطلب پڑھا نہیں, رکا نہیں, تو وہ ہماری زکوٰۃ قبول ہوئی کہ نہیں؟ بہت شکریہ. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں مطلب کتنی رکعت ہیں, وہ بھی مولانا صاحب بتائیں گے. اور تیسرا سوال میری سہیلی کا ہے, اس نے بھائی کی لڑکی کو گود لیا تھا اور شادی مطلب بھائی کے ساڑو کے لڑکے کو کروائی. اور یہ دوبارہ بتائیں. بھتیجے کو گود لیا؟ ہاں, میری سہیلی نے مطلب بھائی کی لڑکی کو گود لیا تھا اور پھر اس کی شادی مطلب بھائی سے بولا کہ تم لڑکے بتاؤ, تو انہوں نے اپنے ساڑو کی لڑکی کو لڑکا بتایا تھا, تو اس کے ساتھ شادی کر دی. وہ ڈھنگ سے کام نہیں کرتا اور انہوں نے مطلب اپنے گھر میں گھر جوائی بنایا تھا اور مہر بھی 5 لاکھ بندوائی تھی. تو وہ مہر جائز ہے کہ نہیں, اور مطلب وہ ڈھنگ سے چلتا نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ. آپ کے سارے سوال پہنچ گئے ہمارے تک. اور بہن قیصر آپ بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے قیصر صاحبہ اور سوال پوچھیے. میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال ہے کہ مجھے خواب سے ہے, مجھے خواب دکھا کہ ایک آدمی ہے اور وہ گھوڑے پہ جا رہا ہے, اللہ اللہ بول رہا ہے, اور دوسرا خواب ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے قلم سے 786 لکھ رہی ہوں. جی بہت شکریہ. آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے اور جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا. ایک اور چھوٹا سا بریک ہم لیں گے ناظرین, جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات.
ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर खैर मक़दम और बातों का सिलसिला मौलाना साहब के साथ एक मरतबा फिर जोड़ते हैं। मौलाना साहब, कैसर साहिबा का भी ख्वाब हमारे पास पहुंचा है और ख्वाब ये है कि घोड़े पर अल्लाह कहता हो कोई शख्स जा रहा है और ये हाथ पर 786 दिख रही हैं, किस तरफ इशारा है, क्या ताबीर है? देखिए, अल्लाह कहता हुआ जो आदमी गुजरा है उसका इशारा तो यह है कि आप अल्लाह का नाम अक्सर वक्त में किसी न किसी शक्ल में लेती रहा करें और आसान चीज़ यह है कि दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें, उसका एहतमाम करें। और 786 हाथ पर लिखना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन उसका मतलब यह है कि बिस्मिल्लाह, हर चीज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। 786 जो है वो बिस्मिल्लाह का आदद है। अगर अबजद, हव्वज, होती, कलेमन जो अल्फाज हैं उनके सबके नीचे नंबर लिखे हुए होते हैं, उससे मिलाया जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद 786 होते हैं। तो आपको बस ये इशारा दिया जा रहा है कि हर काम बिस्मिल्लाह करके किया कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत खैर बरकत होगी। बेशक बेशक। शहनाज साहिबा के सवाल की तरफ आते हैं। भांजे को ज़कात उन्होंने दी थी उसकी तालीम के लिए, वो मुकम्मल नहीं हुआ। जी, वो अल्लाह करे तालीम उसकी मुकम्मल हो, लेकिन आपने जो पैसे दिए थे वो आपके अदा हो गए, उसमें कोई हर्ज नहीं। तालीम अगर वो न भी हासिल कर सके खुदा न खास्ता तो आपकी ज़कात ज़ाय नहीं हुई। अच्छा, इनका दूसरा सवाल है, 5 वक्त की नमाज के हवाले से उन्होंने रकात जाननी चाहिए। देखिए, नमाज की जो रकातें हैं वो तो बहुत मारूफ चीज़ है, उसको हम बताएं तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। फजर की 2 सुन्नतें होती हैं, 2 फ़र्ज़ होते हैं। ज़ोहर में 4 सुन्नतें पहले हैं, वो ज़रूरी हैं। फिर फ़र्ज़ों के बाद 2 रकात होती हैं, वो ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद 2 नफिल हैं। इसी तरीके से जो फ़र्ज़ हैं वो तो बहुत ज़रूरी हैं। उसके साथ जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं या जो वाजिब है, मिसाल के तौर पर वितर वाजिब है, वो अदा करना भी ज़रूरी है। तो सुन्नत मुअक्कदा और वितर ये तो बहुत ज़रूरी हैं, फ़र्ज़ उससे ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके अलावा जो नवाफिल हैं जितने पढ़ सकें बहुत अच्छा है, रह जाएं तो इंशाअल्लाह कोई मुआखज़ा नहीं है। इनका तीसरा सवाल भी है, वो भतीजे के ताल्लुक़ से है, 5 लाख के महर के ताल्लुक़ से है। देखिए, 5 लाख का महर जो लोग रखते हैं, ज़रा ये भी देख लेना चाहिए कि जिस लड़के की शादी हो रही है उसकी हैसियत क्या है, कितना कमाता है, दे सकेगा नहीं दे सकेगा। ऐसा महर रख देना कि आदमी कभी देने की सोच भी न सके, ये मेरे ख्याल में समझदारी की बात नहीं है। महर वो रखना चाहिए जो आसानी से अदा किया जा सके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि सबसे बेहतरीन शादी वो है जो हल्की फुल्की हो और जिसमें अल्लाह के हुक्मों का लिहाज रखा जाए। इतनी रकम महर की रख दी जाए, मैं नहीं समझता कि उनकी हैसियत क्या है, लेकिन 5 लाख का महर अदा करना हर आदमी के लिए आसान नहीं होता। इसलिए महर उतना रखा जाए जो अदा किया जा सके। लोग ये समझते हैं कि अदा किसे करना है। एक तरफ तो ये पहलू होता है कि अदा किसे करना है, 5 लाख बंधवा ही तो लिए। दूसरी तरफ ये है कि लड़की वाले सोचते हैं कि दबा रहेगा लड़का। नहीं, दबा नहीं रहता। जी, जिसे बेईमानी करनी है खुदा न खास्ता, वो नहीं देगा, क्या कर लोगे तुम? सही वो कह देगा मेरे पास तो है नहीं, ले जाओ मुझे जेल में बंद करा दो, कुछ भी करा दो। सही बात है। तो इसलिए जो काम काबिल अमल है वो करना चाहिए। अच्छा, अफीफा साहिबा का सवाल हमारे पास है मौलाना साहब, बहन के ताल्लुक से है। बहन परेशान है, चूँकि उनके शौहर परेशान है, काम नहीं चलता है, और ये भी सवाल उनका यहाँ से निकलता है, सदका और ज़कात क्या उनको दिया जा सकता है? परेशान हाल बहनों ही। आप उनको सदका ज़कात दे सकती हैं, लेकिन उनका जज्बा यह नहीं होना चाहिए कि वो सदकात से और ज़कात से अपनी ज़िंदगी गुजारें। उनका जज्बा यह होना चाहिए कि वो मेहनत करें, कमाएं, और दिल नहीं लगता है तो उसके लिए कोशिश करें। भी एक बहन का सवाल ये भी था, वो कमाने में उनका दिल नहीं लगता है, उसके लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ें, निकल जाया करें घर से, काम के लिए कोशिश करें। ये आदमी का जज्बा तो ये होना चाहिए कि मैं किसी के सदका खैरात न लूं, लेकिन मसले के लिहाज से ये दें तो दे सकती हैं। अच्छा, दुआ भी फरमा दें मौलाना साहब, कौन सी दुआ का एहतमाम करना चाहिए, काम में जी नहीं लगता? देखिए, एक तो इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, ये भी, इनके घर वाले भी, वो आदमी खुद भी। उसके अलावा फजर की नमाज के बाद या अल्लाह या रहमान या रज़्ज़ाक़ कम से कम 100 मरतबा पढ़ें, और 5 वक्त की नमाज वक्त पर जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला खैर बरकत होगी। हम भी दुआ करते हैं कि तमाम बहन भाई जो रोज़ी से परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके लिए सहूलत अता फरमाए। उम्मीद है बहन ज़ैबुन्निसा तक भी सवाल का जवाब पहुँच गया और अफीफा साहिबा तक भी अपने सवाल का जवाब पहुँच गया है। शहाना साहिबा के सवालात हैं मौलाना साहब, क़ुरबानी के ताल्लुक़ से बच्चों के नाम पर, कई सारे बच्चों का उन्होंने जिक्र किया है, एक बकरे में क्या उनके नाम शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, ये देखने की ज़रूरत है कि वाजिब किसके ऊपर है, वो वाजिब अदा किया जाए। बाप ने अगर अपनी तरफ से किया और माँ की तरफ से भी हुआ तो सब बच्चों को, सबको इंशाअल्लाह ताला उसका सवाब मिलेगा। लेकिन नियत जो है जिसके ऊपर वाजिब है वो एक आदमी की अपनी तरफ से नियत करेगा। वो बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। 2 कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। रेहाना साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए।
علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو بچوں کے والدین بچپن میں ہی گزر جاتے وہ بچوں کا حقیقہ نہیں ہوتا اور آج وہ بچے 50-55 سال کے ہیں تو کیا کرنا چاہیے جو ابھی تک حقیقہ نہیں ہوا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک انسان پورے 5 ٹائم کی پابندی سے نماز پڑھتا, نماز توبہ پڑھتا, ہر برے کام سے بچتا, پھر بھی وہ پریشان رہتا تو لوگ کہتے کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے, یا پھر بہت سے لوگ یہ کہتے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتے. تو مولانا صاحب سے گزارش ہے کہ اس بات کی بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوالات پہنچ گئے ہیں, لیکن ناظرین سے ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ وقت کم ہوا کرتا ہے, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, بہت سارے ناظرین کے سوالات ہوتے ہیں, تو کوشش کریں کہ ایک وقت میں ایک اہم ترین سوال ہم تک روانہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. حسنہ صاحبہ کی طرف چلتے ہیں, اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں حسنہ صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا, کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مولانا آپ سے جاننا چاہتی ہوں. آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی, ٹوٹ کر پہنچ رہی ہے, فرمائیں. جی میں نام ہے میرا. بہن آپ سے ہم بات نہیں ہو پائے گی چونکہ کہیں اس جگہ سے بات کریں جہاں پر نیٹ ورک نہیں ہے. عمر صاحب, ریحانہ صاحبہ کے سوال سے ہم شروعات کرتے ہیں. والدین نہیں ہیں اور 50-55 برس کی, مطلب اس وقت میں نہیں ہوا لیکن اب 55. جی دیکھیے, عقیقہ پہلی بات تو یہ ہے کہ واجب نہیں ہے. جی اگر نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر ان کے پاس گنجائش ہے اور یہ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد یعنی 40 سال سے زیادہ کی عمر میں اپنا عقیقہ خود کیا ہے. اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو عقیقہ اپنا خود کر سکتے ہیں, اور نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ واجب نہیں ہے, ہو جاتا تو بہت اچھا تھا. بہت شکریہ. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تمام اچھے کام کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی پریشان ہیں. سوال آپ کے پاس ہے. دیکھیے, ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کہنا آسان نہیں ہے کسی کے لیے کہ اس کے جو پریشانی آئی ہے یہ کسی گناہ کی سزا ہے یا خدا پاک اس کو درجات بلند کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے نیکی کا ایک درجہ مقرر کر رکھا ہے, وہاں تک اسے پہنچنا ہے. بے شک جی. اگر اپنے عمل کے ذریعے پہنچ گیا تو ٹھیک, ورنہ پریشانیاں, دشواریاں, دکھ, بیماریاں, ذلت و خواری ڈال کر آدمی پھر اس پہ صبر کرتا ہے اور اس کو اس درجے میں پہنچا دیا جاتا ہے. اس لیے اپنی کوشش کیجئے گناہوں سے بچنے کی, عبادتیں ساری پوری کرنے کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو حالات بھیج رہا ہے, یا ہر چیز دوست می رسد نکوست, دوست کی طرف سے جو بھی آئے سب ٹھیک ہے, یہ سمجھ کے قبول کرتے رہیے. یہ کہنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس آدمی کے اوپر جو پریشانیاں ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے ہیں. ہو سکتا ہے گناہ نہ ہو, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے صبر سے کام لیجئے. گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, اور اگر نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دشواریاں انبیاء کے اوپر آتی ہیں. اور اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے معاملے میں جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں اتنی کسی کو نہیں دی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ درجات بلند کرنے کے لیے بھی پریشانیاں آتی ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. شہانہ صاحبہ کا ایک سوال باقی ہے, یاسمین صاحبہ کے 2 سوالات باقی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ کل کے شمارے میں ہم ان کے جواب دے پائیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین, یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال اطہر کو اجازت دیں, آپ کہیں نہ جائیں, لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. اجازت دیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.